अल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफियत से रखे, हमारे इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना वजहतिना आमीन या रब्बल आलमीन। जी, सूरत अल मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह निस्फ़ से ज़्यादा हो चुकी और अब तक की आयात में हमने बहुत कुछ सीखा, जाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल की आयात में हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक परिंदों के बारे में देखा कि वो किस तरह से अल्लाह ताला की इताअत में लगे हुए हैं और उनके उड़ने का अंदाज़, उनके पर फैलाने और पर सुकेड़ने का अंदाज़ एक मोमिन के लिए कितना कुछ सीखने का है इसमें। फिर हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई भी जो है वो हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। हम जितने भी असबाब इकट्ठे कर लें, माल और दौलत इकट्ठे कर लें, हम अल्लाह ताला के मुकाबले में कुछ भी नहीं कर सकते। आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दो लोगों की मिसाल बयान करेंगे, उनका कंपैरिज़न करेंगे और हमें सोचने पर मजबूर करेंगे कि हम देखें कि हम इनमें से कौन से हैं। आप देखिए कि इस सूरत के शुरू में हमने एक शख्स देखा जो अहसन अमल करने वाला था और फिर इसी सूरत में हमने देखा वो शख्स जो हक़ की तरफ माइल नहीं, ना हक़ सुनता है और ना हक़ पर आने की कोशिश करता है, तो क़यामत के दिन उसकी हसरतें क्या होंगी। अब अल्लाह दोबारा से ये किरदार जो है मज़ीद वाज़िह कर रहे हैं कि ये दोनों किरदार किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 22। अफ़मन, क्या फिर वो जो यमशी चलता है मुकिब्बन औंधा अला वजहिही अपने चेहरे पर, अहदा ज़्यादा हदायत याफ्ता है, अमन या वो जो यमशी चलता है सवियन सीधा अला सिरातिन ऊपर रास्ते के मुस्तकीम सीधे। क्या वो शख्स जो अपने मुंह के बल या अपना चेहरा उंधाए हुए चलता है वो ज़्यादा हदायत याफ्ता है, या वो जो सीधे रास्ते के ऊपर सीधा चलता है। दो इंसानों की मिसाल बयान की जा रही है, एक वो शख्स जो गुमराह है और एक वो शख्स जो हदायत याफ्ता है। पहले जिस शख्स का जिक्र किया गया वो कौन है? जो औंधे मुँह चलता है। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, क्या फिर वो जो चलता है अपने चेहरे के बल यानी औंधे मुँह। औंधे मुँह से क्या मुराद है कि अपना चेहरा जो है वो नीचे किए हुए, सर गिराए हुए बस चलता ही जा रहा है, उसको परवाह नहीं कि आगे क्या है क्या नहीं है, कोई टक्कर लग जाएगी, कोई खाई है, कोई पहाड़ है, कोई कुछ है, बस वो चले जा रहे जैसे उसको चलाया जाए। ना वो अक्ल इस्तेमाल करता है, ना वो अपनी आँखों और कानों से कोई गौर व फ़िक्र करता है। जो उसको माशरे ने सिखा दिया, जो उसको वालिदैन ने सिखा दिया, बस वही कर रहा है और ना सिर्फ वो कर रहा है बल्कि उसी के ऊपर ही ढिठाई के साथ लगा हुआ है। आप देखें, अगर आप जानवरों को देखें तो जानवरों के चलने का अंदाज़ क्या होता है। आप गधा देख लें, आप घोड़ा देख लें, आप बकरी देख लें, आप बिल्ली देख लें, वो जैसे भी चल रहे होते हैं तो कैसे चल रहे होते हैं, उनका सर जो है वो नीचे होता है, ठीक है। बस उनको जहाँ कोई हाँक रहा है वो वहीं पर चलते जा रहे हैं, अपनी अकल कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस वो दूसरों के इशारों पे चल रहे हैं। तो यही हाल है इस इंसान का कि वो बस दूसरों की लाठी के ज़रिए हाँका जा रहा है, ख़्वा वो माशरा है, ख़्वा वो रस्म व रिवाज हैं, ख़्वा वो फ़िरका वारियत है, ख़्वा वो शैतान है, वो उनकी लाठी के ज़रिए हाँका जा रहा है और वो वैसे ही करता जा रहा है, वैसे ही चलता जा रहा है जैसे उसकी लाठी को हिलाया जाता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये शख्स ज़्यादा हदायत याफ्ता है
اور سب سے مزے کی بات کہ ایسے لوگ خود کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ خود کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں جب ان کو حق بات کی نصیحت کی جاتی ہے یا ان کو ان کے کسی طریقے سے روکا جاتا ہے، موڑا جاتا ہے، تو وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، بلکہ ڈٹائی کے ساتھ اور زیادہ اس پر جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ کردار ہے جو کہ یمشی سویًا علی صراط مستقیم، سیدھے راستے کے اوپر جو ہے وہ سیدھا سیدھا چل رہا ہے، وہ سر اٹھائے ہوئے چل رہا ہے، غور و فکر کر کے، عقل استعمال کر کے، دین کو جان کر، شعوری طور پر ہوش و حواس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی میں اعتدال ہے، اس کی زندگی میں جو ہے وہ شعور ہے، اس کی زندگی میں دین کا علم ہے، وہ سیدھا رستہ پہچان کر اس کے اوپر چل رہا ہے، وہ اپنے کان آنکھوں سے اعزاز سے بھی کام لے رہا ہے، وہ اپنے دل اور عقل کو بھی استعمال کر رہا ہے، اور پھر وہ دلیل کے ساتھ ہر عمل کر رہا ہے۔ وہ پہلے کردار کی طرح ایسا نہیں ہے کہ اس کو جہاں جو چلائے وہ چل پڑے، نہیں، وہ ہر چیز کو دلیل کے ساتھ لیتا ہے اور دلیل کے ساتھ ہی رد کرتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام ہے، وہ صرف اور صرف اس کی شریعت کا غلام ہے، جبکہ جو گمراہ کردار ہے، جو عقل استعمال نہیں کر رہا، وہ معاشرے کا غلام ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہدایت یافتہ شخص اور گمراہ شخص، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی ان کا کردار برابر ہے، نہ ہی ان کی زندگی برابر ہے، اور نہ ہی ان کی موت برابر ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں برابر نہیں تو انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں ایک ہی جنت میں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک سمپل سی مثال ہے، آپ کسی غار میں جائیں جہاں پر بالکل اندھیرا ہو، اور آپ وہاں جا کر کوئی سپورٹ تلاش کریں، کوئی سہارا تلاش کریں، اور اچانک سے آپ کو اسی غار میں آواز آئے کہ ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر آگے جو ہے وہ کوئی بھی نقصان دہ چیز ہے، اس طرف مڑو، اس طرف مڑو، آپ اس آواز کا تعقب کرتے ہوئے اس کی طرف مڑ جائیں گے، یا پھر کوئی اور آگے آپ کو آپ کا ہاتھ پکڑے اور جو ہے وہ آپ کو کھینچ کے لے جائے، آپ جو ہے اس کے پیچھے چلتے جائیں گے۔ اب آپ کو نہیں پتہ وہ آپ کا دوست ہے کہ دشمن ہے، بس آپ کو سہارا ملا کیونکہ اندھیرا تھا، آپ خود نہیں دیکھ سکتے تھے، تو آپ نے کیا کیا، اس کے پیچھے چلتے بنے۔ اب وہ آپ کو جا کے کھائی میں پھینک دے، اب وہ جا کے آپ کو قتل کر دے، وہ جا کے آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ خود اندھیرے میں ہیں، آپ کو خود بھی نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے، خود کو کیسے بچانا ہے۔ جبکہ دوسرا کردار اسی غار میں جاتا ہے لیکن اپنے پاس روشنی کا سامان کر کے جاتا ہے، اور وہ روشنی کے ذریعے ہر چیز کو دیکھتا ہے، بھالتا ہے، پہچانتا ہے، اور اسی کے مطابق اپنا رستہ بناتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی آواز دے گا کہ جو ہے ادھر کو آؤ، ادھر کو آؤ، ادھر نہ مڑو، تو وہ پہلے روشنی کے ذریعے دیکھے گا کہ کیا مجھے جو کہا جا رہا ہے وہ واقعی ہے یا نہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ دونوں مثالیں انسان کے ذریعے ہم پہ کیا واضح کرتی ہیں کہ یہ زندگی، یہ دنیا اسی غار کی مانند ہے، اور یہاں پر ہر طرف اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا۔ تو علم جو ہے وہ ایک روشنی کی مانند ہے، وہ جس شخص کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ انسان اس روشنی کے ذریعے، اس روشنی کی روشنی میں اپنا رستہ پہچانتا ہے، پھر وہ منہ اوندھائے نہیں چلتا، وہ پھر کسی اور کے سہاروں کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس شریعت ہے، اس کا علم ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو زندگی کے تمام معاملات اور معمولات میں مشغول ہیں، تو کیا ہم سر اندھائے یہ سب کر رہے ہیں، یا پھر ہم نے علم کی روشنی کو تھاما ہوا ہے، ہر چیز کو دلیل کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ علم کا ہونا، یہ سیدھے راستے کی پہچان کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ وہی بات ہے، لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے۔ تو یہ کام آج کرنے کا ہے، یہ کام آج کرنے کا ہے۔ اگر ہم آج نہیں کرتے اور آج ہم نے اپنے دین کی باغیں دوسروں کے ہاتھوں میں تھمائی ہوئی ہیں، چونکہ ہمارے خاندان میں یہ رسم و رواج ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، چونکہ میرے ماں باپ نے مجھے ایسا سکھایا اس لیے میں یہ کرتی ہوں، سب کر رہے ہیں اس لیے میں کرتی ہوں، یا یہ میرے دل کو اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں کر رہی ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ جہالت کے اندھیرے ہیں۔ روشنی کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا، قرآن میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر کیا ہے۔ میں اپنی زندگی کے تمام معاملات اور معمولات وہ اس شریعت کی روشنی میں کروں گی۔
میں جیسے نماز پڑھ رہی ہوں، میں وضو کر رہی ہوں، میں روزہ رکھ رہی ہوں، میں حج کر رہی ہوں، میں عمرہ کر رہی ہوں، میں کوئی بھی عبادت کر رہی ہوں، اور صرف عبادات ہی نہیں، میری زندگی کے تمام رسم و رواج، میری شادی کی رسومات، میری فوتگی کی رسومات، میرے زندگی کے دوسرے ایونٹس آ رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں میں شریعت کی روشنی میں کروں۔ تو ایک ہدایت یافتہ شخص جس کی زندگی شریعت کی روشنی میں گزرتی ہے، جس نے اپنی باغیں اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں تھمائی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مسلم کا معنی کیا ہے؟ وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور وہ جدھر چاہے اس کو لے جائے۔ تو مومن معاشرے کا غلام نہیں ہے، جیسے ہمارے ہے نا کہ جیسا دھیس ویسا بھیس، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ تو اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام ہمیں لوگوں کی غلامی، معاشرے کی غلامی سے نکال کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا غلام بناتا ہے۔ تو مومن فلیکسیبل ہوتا ہے لیکن معاشرے کے لیے نہیں، صرف اور صرف شریعت کے لیے۔ تو ہمارے لیے دلیل صرف شریعت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہوگا۔ جبکہ جو دوسری طرف کردار ہے وہ بہت کمزور کردار ہے، لوگوں سے ڈر ڈر کے جینے والا۔ ظاہر ہے جو شخص اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، اس کو کوئی بھی کچھ آگے کہے گا تو وہ ویسا ہی کرنے لگ جائے گا۔ تو مومن عقل مند ہوتا ہے، غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا کردار وہ بس لوگوں کی سن کے چلنے والا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ مکبن علی وجہہ، یہ نیچے دیکھنا یا سر جھکا کے چلنا، یہ ایک ایسے کردار کی بھی نشانی ہے جس کے زندگی میں بہت منی مائنر سے گولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گولز کون سے جو صرف دنیاوی لحاظ سے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے جسے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں، وہ قدم قدم پر لڑکھڑا جاتا ہے، وہ کچھ کرنے کا سوچتا ہے تو لوگوں کی باتیں اس کے اندر اس قدر وسوسے ڈالتی ہیں کہ وہ پھر سے پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ وہ اگر کوئی نیکی کر بھی لیتا ہے تو اس کو بتا بتا کے جتلا جتلا کے ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا بنانا، لوگوں کو خوش کرنا اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہے۔ جبکہ مومن جس کا کردار ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اوپر دیکھنا، اس کا سیدھا چہرہ کر کے چلنا، اس کے ہائی گولز رکھنے کی علامت ہے۔ اس کی زندگی صرف اس دنیا کے کاموں کے پیچھے ہی نہیں گھومتی رہتی، اس کے 24 گھنٹے صرف دنیا کے کاموں میں نہیں ضائع ہوتے۔ وہ ہائی گولز رکھتا ہے، اس کی سوچ بلند، اس کے عزم بلند، اس کے ارادے بلند، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلند جنتوں کا خواہشی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کل ہم نے پرندے کو دیکھا، اور پرندے میں نے آپ کو بتایا کہ اقبال نے مومن کو شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور شاہین عام پرندوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ نیچے نیچے نہیں اڑتا، وہ سطحی گولز نہیں رکھتا۔ تو مومن بھی ایسا نہیں ہے۔ مومن کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کما کے کیریئر بنانا، سٹیٹس بلند کرنا اور اپنی زندگی کو مزید سے مزید پرسکون بناتے جانا اور آخرت سے بالکل غافل ہونا، یہ نہیں ہوتا۔ تو مومن جو ہے وہ ایک مقصد کے ساتھ جیتا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہوتا ہے۔ تیرے دین کی سر بلندی میری زندگی کا مقصد ٹھہرے۔ تو مومن جو ہے وہ دین کے لیے جیتا ہے، دین کے مطابق جیتا ہے، وہ بلند مقاصد رکھنے والا اور لوگوں کے لیے نافع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ افضل مومن یا افضل مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہو۔ دیکھیں مومن کی مثال جو ہے نا وہ سورج کی طرح ہوتی ہے کہ بہت بلندی پر ہوتا ہے، اور اس کے بغیر دنیا کام نہیں کر سکتی، اس کے بغیر دنیا کا وجود ہی ممکن نہیں۔ تو مومن جو ہے وہ سورج کی طرح مسلسل دوسروں کو فائدہ دینے والا، اور پھر یہ نہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے، بلکہ نہیں، وہ ادھر ڈوبا تو ادھر نکلا۔ ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ دن ختم ہو، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بس اب رات ہو جائے، وہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا، وہ یہاں سے جاتا ہے تو کہیں اور نکل آتا ہے۔ تو مومن بھی جو ہے وہ ہر دم ہر لمحہ اپنے آپ کو
فائدہ مند بنائے رکھتا ہے وہ اپنے منٹوں، اپنے لمحوں، اپنے گھنٹوں کا حساب رکھتا ہے، وہ خود کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو اور فائدہ مند ایکٹیویٹیز میں مشغول رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اگر اپنے 24 گھنٹوں کا جائزہ لیں تو ہمارے سارے 24 گھنٹے کن کاموں میں گزرے ہیں؟ آج آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنے ان 24 گھنٹوں کی پوری ایک روٹین کو چیک کرنا ہے کتنے گھنٹے آپ سوتے ہیں، کتنے گھنٹے آپ کے دنیا کے کاموں میں ہیں، اور کتنے گھنٹے آپ کے فارغ ہیں، اور پھر جو گھنٹے فارغ ہیں ان گھنٹوں میں آپ کیا کرتے ہیں، اور پھر کتنے گھنٹے ہم اللہ کے لیے کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ عبادات ہیں، وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آخرت میں فائدہ دے گی۔ آپ یقین کریں، جب آپ اس چیز کو سارا انالائز کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زیادہ ٹائم دنیا کھا رہی ہے، اور آخرت میں ہمیں کیا فائدہ دینے والا ہے، وہ چند منٹس جو ہم اللہ کے لیے لگا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنا تھوڑا ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں، کتنی تھوڑی نیکیاں ہیں جو ہم اپنے لیے اکٹھی کر رہے ہیں، اور پھر ان نیکیوں کی بھی آپ دیکھیں کیا حالت ہے، کتنی وہ کوالٹی والی ہیں، کتنی وہ قبولیت کے لائق ہیں، کتنی وہ اخلاص والی ہیں، اور پھر کرنے کے بعد ہم خود ہی ان کو ضائع کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہم نیکی کر کے جتلاتے ہیں، ہم نیکی کر کے دکھاتے ہیں، ہم احسان جتلا ہم خود کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن نیکی کرتا ہے تو دریا میں ڈالتا جاتا ہے، وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا اس نے کیا کچھ کر لیا، وہ بس اپنے نامہ اعمال میں اس کو سٹور کرواتا جا رہا ہے، کرواتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو آخرت کے دن جا کے سب کیش کروانا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے مقصد سے ہٹ نہیں جاتا، کوئی اس کو دین پر چلنے پر ٹوک دے تو وہیں پر نہیں بیٹھ جاتا کہ لوگ تو میری بہت مخالفت کرتے ہیں، لوگ تو مجھے تانے دیتے ہیں، لوگ تو مجھے طنز کرتے ہیں، لوگ تو مجھے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں لوگوں میں انفٹ ہو گیا ہوں۔ نہیں، وہ چل رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا مقصد کیا ہے، وہ چل رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ بے شک تنہا ہے لیکن وہ غلط نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، حق کے راستے پر چلنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو وہ بہت اجنبی تھا، تو ایک وقت آئے گا یہ پھر سے اجنبی ہو جائے گا، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے۔ اجنبی سے کیا مراد ہے کہ ایک ہجوم کے ڈھیر میں چند ایک لوگ ہی ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، باقی سب نفس کے غلام، دنیا کے غلام، دینار کے بندے بن کے جئیں گے۔ تو یہ دو کردار بڑے واضح ہیں اور یہ ہم اپنی زندگی کو اگر بغور ہم جائزہ لیں تو ہم اچھے سے پہچان جائیں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم ان دونوں کرداروں میں سے کون سا کردار ہے، ہمیں کون سی باتیں رلاتی ہیں، ہمیں کون سی باتیں ستاتی ہیں، ہمیں کیا چیزیں پریشان رکھتی ہیں، ہمیں کن چیزوں کا غم کھائے جاتا ہے، ہماری دعاؤں میں اکثریت الفاظ کس کے متعلق ہیں، دنیا یا آخرت، ہماری کوششیں، ہماری خواہشیں، ہمارے گولز وہ کس سے ریلیٹڈ ہیں، دنیا یا آخرت۔ یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی قرآن پاک میں دعا سکھائی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی ہے۔ تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں چاہیے اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائیاں چاہیے۔ منع جو چیز ہے وہ یہ کہ انسان صرف دنیا کا نہ ہو کے رہے، جیسے میں نے آیت پڑھی تھی نا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو گئیں۔ تو وہ بندہ بن کے نہیں رہنا جو صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں اور دنیا کو ہی اپنا غم بناتے ہیں اور دنیا کو ہی اپنا مقصد زندگی بناتے ہیں، بلکہ ہم نے آخرت کے لیے بھی کام کرنا ہے، آخرت کے لیے ہی جینا ہے۔ اور مومن جو ہے وہ دنیا کو بھی آخرت کی نظر سے گزارتا ہے، وہ اپنے دنیا کے کام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق کرتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ قدم جمانا، آپ جب حق کے راستے پر آ جائیں، آپ پھر جب دین اور شریعت کی روشنی میں چلنے لگے تو قدم جمانا بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں کرداروں میں جو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے چلنا، یعنی یہ زندگی گزارنے کا طریقہ، شریعت پر چلنا۔ تو پہلا کردار جو کہ سر اوندھائے چل رہا ہے، آپ کو اس کی قدم میں بہت لڑکھڑاہٹ نظر آئے گی، جبکہ دوسرا کردار جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے اس کے قدم میں بہت جماؤ ہے۔
اور یہ چال میں لڑکھڑاہٹ اور یہ قدموں میں جماؤ کا ہونا یہ کس بات کی عکاسی ہے کہ انسان کے دل میں نور ایمان کتنا زیادہ منور ہے۔ ایک شعر بھی ہے نا، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ تو آپ کو جب پتہ چل گیا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہی آپ کو اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک لے جائے گا، تو پھر کیا ضروری ہے کہ آپ یقین کے ساتھ قدم جما کے چل پڑیں، پھر خواہ کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو، پھر ہوائیں کتنی ہی آپ سے مخالف کیوں نہ ہوں، پھر منزلیں خود پناہ دیں گی۔ لیکن جو وسوسوں سے ڈر کے بہک جاتے ہیں پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، بلکہ وہ مزید پیچھے کو جانے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، کیونکہ یہ وہ کردار ہے جو بہت ہوش مندی سے زندگی گزار رہا ہے، جو بہت محتاط ہو کر تقویٰ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگائے ہوئے ہے۔ وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنے والا، وہ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنے والا، وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنے والا، وہ اپنی سوچوں کا بھی خیال رکھنے والا، وہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا، کیونکہ دل تو گناہ سے داغدار ہو ہی جاتے ہیں، لیکن وہ توبہ کر کر کے معافیاں مانگ مانگ کے اپنے دل کو صاف رکھنے والا۔ تو یہ وہ کردار ہے جو مسلسل محنت میں لگا ہوا ہے، جو مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ جان گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا کسی بھی وقت ہم سے چھوٹ جائے گی۔ اصل چیز تو آخرت ہے، جہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ہم نے حساب دینا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ مومن بننا ہے، ہائی اچیورز بننا ہے جن کے ہائی گولز ہوتے ہیں، اور عقل استعمال کرنی ہے، ہر چیز کو دلیل کے ساتھ لینا ہے اور دلیل کے ساتھ ہی رد کرنا ہے۔ دین کے کسی بھی چیز کو، دین کے کسی بھی معاملے کو ہم لوگوں نے اپنے انا اور تعصب اور ضد کا شکار نہیں بنا دینا، بلکہ ہر چیز کو ہم نے ہوش مندی کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے جو ہمارے دلوں کو مزین کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔